थकावटों में सबसे बड़ी थकावट पता कौन सी है? ज़हनी थकावट, जो पूरे जिस्म को दर्द में मुब्तला कर देती है। ज़हनी थकावट ना नज़र आने वाली एक ऐसी थकावट है जो इंसान का सुकून तक छीन लेती है, जो इंसान को बेबस कर देती है, जो इंसान के चेहरे की रौनक खा जाती है। और बैरून मुल्क आने वाले पाकिस्तानी इस ज़हनी थकावट का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिर्फ इसका एहसास जो है ना वो थोड़ा उनको लेट होता है, और जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैरून मुल्क आने वाले पाकिस्तानी और उनकी ज़िंदगियाँ सारी ज़िंदगी एक कशमकश का ही शिकार रहती हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रही होती कि उनकी ज़िंदगियों में हकीकी खुशी है क्या, उन्हें क्या करना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब ये डबल स्टैंडर्ड लाइफ गुजारते गुजारते ना उनके बच्चे भी जो है ना वो इसी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कसूर बच्चों का भी नहीं होता है। हम उनको माहौल ही ऐसा प्रोवाइड करते हैं, उनकी परवरिश एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो रही होती है जहाँ पे कि वो एक दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जबकि घर में आके और जो फैमिली सर्कल होता है वहाँ पे उनको एक डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट जो है ना उसको फेस करना पड़ता है। अब इस डबल स्टैंडर्ड को जीते जीते ना वो बच्चे खुद बड़ी ही कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके का एक बड़ा ही मशहूर इलाका है रेडिंग, वहाँ पे रहने वाले एक पाकिस्तानी बाप की आप बीती मैं शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, ये जो मसला है ना ये सिर्फ एक या दो या 10 बंदों का नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे बैरून मुल्क रहने वाले तकरीबन 98% पाकिस्तानियों को ये प्रॉब्लम्स जो है ना यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। शौकत और उसकी बीवी यहाँ पे यूके में आए हुए इनको तकरीबन कोई 30 साल का अरसा गुजर चुका है। दो इनकी बेटियां थीं और दोनों की पैदाइश यहाँ पे यूके में ही हुई थी। ये यहीं पे पली बड़ी थी और यहीं के एजुकेशनल सिस्टम में ये ग्रोन अप हुई थी। पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ इन लोगों के चक्कर लगते रहते थे। ये नहीं था कि भी शौकत ने अपनी बेटियों को जो था ना वो पाकिस्तानी रूट से बिल्कुल दूर रखा हो, बल्कि ये था कि हर तकरीबन 1 या 2 साल के बाद इन लोगों का विज़िट पाकिस्तान का हुआ करता था। पाकिस्तान में इन लोगों का ताल्लुक मानसहरा से था, और जब कभी भी ये लोग पाकिस्तान जाते थे ना छुट्टियों पे, तो आपको पता है कि भी मानसहरा में जिस तरह से मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल है, और वहाँ पे बच्चियों के को लेके उनकी एजुकेशन को लेके उनका वहाँ घूमने फिरने का सिस्टम और जो कुछ भी है ना ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इस तरह के घुटनज़दा माहौल की वजह से ना तो बेटियां और ना ही माँ ये चाहती थी कि वो हर साल जो है ना वो पाकिस्तान जाएं और अपनी छुट्टियों को वहाँ पे जाके ना इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में गुजार के आएँ। इसके बरक्स माँ जो थी वो ये मतलब प्रेफर किया करती थी कि ये लोग यहाँ पे रहते हुए कि मतलब हॉलीडेज़ पे तो जाना ही है, और पाकिस्तान के हॉलीडेज़ देखने में मतलब यही होता है कि भी बंदा पाकिस्तान गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जी अब शौकत की बीवी ने ना ये प्रेफर करना शुरू कर दिया कि इन लोगों को ना यूरोप घूमना चाहिए हर छुट्टियों में जाके, कि यूरोप के हॉलीडेज़ जो हैं वो बनिस्बत पाकिस्तान के थोड़ा सस्ते भी होते हैं। दूसरा उसको ये था कि भी यहाँ पे यूरोप में जब वो लोग हॉलीडेज़ पे जाएंगे तो एक नया इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा जो कि घुटन ज़दा नहीं होगा, और इस तरह से दुनिया एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब हॉलीडेज़ पे जाना हर बंदे को पसंद होता है और नो डाउट कि ये बड़े रिलैक्सिंग भी होते हैं। खैर, अब इसी तरह से करते करते ना टाइम गुजर गया, बच्चियां जवान हो गईं और यहीं पे यूके में इनका एजुकेशन जो था वो चल रही थी। घर में माँ बाप तरबियत भी कर रहे थे। बच्चियां काफ़ी लायक थीं, होशियार थीं, पढ़ाई में मतलब आगे आगे निकल रही थीं। और देखते ही देखते क्या कि भी इसकी जो बेटियां थीं ना, एक का एडमिशन हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और दूसरी का एडमिशन जो था वो वहीं की लोकल जो यूनिवर्सिटी थी ना, रेडिंग यूनिवर्सिटी, वहीं पे उसने अपना दाखला जो था ना उसका हो गया। अब जो छोटी वाली बेटी थी वो चूंकि रेडिंग में ही यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था, तो वो वहीं पे मतलब घर आया जाया करती थी, मतलब कि वो हॉस्टलाइज नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बड़ी बेटी जो थी ना, जिसका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ था, अब वो रेडिंग से काफ़ी दूर है, तो रोज़ आना जाना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो बाप था ना उसने वहीं पे उसको एक कमरा किराए के ऊपर ले दिया,
جو کہ یونیورسٹی کے کافی نزدیک تھا، اور یہ وہیں پہ سارا ہفتہ رہا کرتی تھی اور ویکینڈز کے اوپر جو تھا نا وہ گھر میں آ جایا کرتی تھی۔ شوکت اور اس کی بیوی اپنی حد تک بڑے مطمئن تھے کہ بچیاں جو ہیں وہ بڑی قابل ہیں، پڑھ لکھ گئی ہیں، یہاں کے ماحول کے مطابق مطلب کہ بھی ان کے انڈر کنٹرول ہی ہیں۔ بظاہر دیکھنے کو نا سب کچھ بڑا ہی پرسکون تھا، اور یہ لگ رہا تھا شوکت کو کہ اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے نہ صرف زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، ڈھیر سارا پیسہ کمایا ہے، پیچھے گھر والوں کو بھی سیٹل ڈاؤن کر دیا ہے، اپنی اس کی فیملی یہاں پہ کافی اسٹیبلش ہے، بچیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں، اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اس کا جو یہ بڑھاپا ہے نا وہ بڑا ہی پرسکون طریقے سے گزرے گا۔ اب جی بچیوں کی نا ڈگریاں کمپلیٹ ہو گئیں، اور جب بڑی والی بچی کی گریجویشن ہو گئی نا اس کے بعد شوکت نے اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی شادیاں جو ہے نا وہ کر دی جائیں۔ اب جب یہ شادی والا مسئلہ آتا ہے نا تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کی زندگیوں میں جب کہ بہت ڈھیر سارے پرابلمز نا ان کی زندگیوں میں سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس مسئلے کے اوپر آ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی ہماری اولاد ہماری کتنی کہے کار ہے، کتنی فرما بردار ہے، یا ہمارے مطابق چلے گی بھی یا کہ نہیں چلے گی۔ بظاہر دیکھنے میں شوکت کو یہی اسیسمنٹ تھی کہ اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی کہے کار ہیں، اس کو مطلب جو بھی وہ بات گھر میں کہا کرتا تھا، جو بھی مطلب فیصلے لیے جاتے تھے نا وہ یہ اپنی بیٹیوں کو انڈر کنسلٹیشن لے کے ہی فیصلے کیا کرتا تھا، اور اس نے کبھی مطلب کوئی اتنی خاص ریسٹرکشنز نہیں لگائی تھی۔ بچیوں نے پڑھنا چاہا اس نے پڑھا دیا، جہاں جہاں پہ ان کے ایڈمیشنز ہوئے وہیں وہیں داخلے کروا دیے، ان کو زندگی کی ہر سہولت بھی مہیا کی۔ لیکن اب جب یہ شادی والا مسئلہ آیا نا، جب بڑی بیٹی کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد جب شوکت نے سوچا کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے تو مطلب کوئی اتنا فرما بردار قسم کا لڑکا، یعنی کہ جو صحیح قسم کا لڑکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کی نظروں میں، وہ نہیں ملے گا۔ اب اس نے جی پاکستان جانے کا نا مطلب ٹرپ پلان کیا کہ دونوں بچیوں کو وہاں پہ مانسہرہ لے کر جاؤں گا، وہاں پہ جا کے ان کے اپنے رشتہ دار ہیں اور باقی کزنز وغیرہ ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے یہ ملیں گی تو مطلب کچھ نہ کچھ رائے جو ہے نا ان کی لے لی جائے گی، اور وہیں پہ ان کی شادی جو ہے نا وہ طے کر کے تو پھر ہم آف کورس ان کی شادی کریں گے اور لڑکے کو لے کے یہاں پہ اپنے ساتھ یو کے آ جائیں گے۔ لڑکا چونکہ پاکستان سے آیا ہوگا تو یہ ہے کہ بھی ساری زندگی لڑکیوں کے مطلب کہے کار بھی رہے گا۔ ایک اوبویسلی سی بات ہے کہ بھی وہ بندہ جو کہ پاکستان سے یہ شادی کر کے لے کر آئیں گے وہ ان کے انڈر ہی رہے گا، چاہے وہ جتنا مرضی یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے، کمانے لگ جائے، لیکن ایک جو بات ریئلٹی ہے نا کہ ان لڑکیوں کی بیس پہ اس کو یہاں کی نیشنلٹی ملنی ہے اور اس نے یہاں پہ آ کے اسٹیبلش ہونا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب شوکت نے اور اس کی بیوی نے تو وہی پلاننگ کی نا جو کہ یہاں پہ رہنے والے موسٹلی پاکستانیز کرتے ہیں کہ بھی بچوں کو یہاں پہ بڑا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں شادیاں کریں گے اور انہی کی مرضیوں کے مطابق کریں گے۔ اب جی خیر یہ لوگ پاکستان پہنچ گئے، مانسہرہ جا کے جی پہلا جو ایک ہفتہ تھا نا وہ تو مطلب گھومتے پھرتے لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے، دعوتیں دوفتیں کھاتے، بڑی ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ اب جب چند دن گزر گئے نا اس کے بعد شوکت نے نا اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ اس کے بھائی کا جو بیٹا ہے نا بڑے والا وہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند آ گیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کا یہیں پہ نکاح کروایا جائے، اس کے ڈاکومنٹس یہیں پہ اپلائی کیے جائیں، اور اس کے جو یہ بھتیجا تھا نا اس کو لے کے اپنے ساتھ پھر یہ لوگ وہاں پہ جا کے تو اس کی مطلب بڑی سیریمنی کر لیں گے، کوئی جو ریسیپشن وغیرہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دعوت دے دیں گے نا۔ لیکن جی اب جو بیٹی تھی اس کے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ اس نے نا ایک دو دن مطلب اس چیز کو برداشت کیا، ایبزارب کیا کہ بھی باپ نے ایک رائے رکھی ہے میرے سامنے، اگر میں انکار کر دوں گی تو میرے اوپر نہ کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہو سکے گی، مطلب کہ بھی ساری زندگی دیکھا جو تھا کہ باپ ہر بات مانتا چلا آ رہا ہے، اور بڑا ہی مطلب سمجھداری کے ساتھ اس نے اپنے آپ میں نا اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھ کے اس معاملے کو نا ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور ماں کو اس نے انڈر کانفیڈنس لیتے ہوئے یہ بتایا کہ بھی اس کو نا وہاں پہ یو کے میں جو ایک لڑکا اس کے ساتھ وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پسند ہے اور یہ اس کے ساتھ نا شادی کرنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ شادی کرے۔ خیر کچھ دن اور گزرے اور جب باپ نے بار بار اس چیز کا نا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اس کو یہ تھا کہ بھی باپ نے بات کی ہے یہ اگنور کرے گی یا انکار کر دے گی،
اور ان لوگوں کے نا اسی دورانیے میں واپس جانے کا وقت آ جائے گا اور یہ بات جو ہے نا وہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب جی شوکت نا تقریباً ہر روز اٹھتے بیٹھتے اسی چیز کی مطلب ڈیمانڈ کر رہا تھا اپنی بیٹی سے کہ کوئی وہ ہاں یا نہ کا فیصلہ سنائے، اور امید وہ یہی کر رہا تھا کہ بھی بیٹی آگے سے ہاں ہی کہے گی تو نکاح کی یہاں پہ رسم کی جائے سادگی کے ساتھ، اور جی اس لڑکے کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ اپلائی کر دیے جائیں۔ اب جب باپ کی طرف سے بار بار اس چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ایک جواب مانگنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ ہاں میں ہی امید تھی، تو جی لڑکی نے نا اس چیز سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ برملا طور پہ کہہ دیا کہ بھی وہ اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کرے گی، جو کہ اس کے ساتھ مس میچ ہے۔ ایک طرح سے اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ وہ اس طرح کے ان پڑھ جاہل اور گواہ شخص کو، جو کہ انگلش بھی پراپرلی نہیں بول سکتا ہے، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے وہ ساری زندگی کے لیے نا یہ مطلب بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اس نے نا اپنے باپ کو صاف سیدھا انکار کر دیا کہ وہ اس طرح کے مطلب مس میچ جو شخص ہے نا اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہے۔ اس کو ایک ایسا کمپیٹنٹ شخص چاہیے جو کہ اس کے ساتھ وہاں کی سوسائٹی میں موو آن کر سکے، جو کہ وہاں پہ جاب کر سکے، جو کہ وہاں پہ یہ لوگ اپنی زندگی کو لے کے کنٹینیو کر سکیں، اور جسے کہ باہر آنے لے جانے میں اور کہیں فنکشنز وغیرہ میں لے جانے میں نا اس کو فرینڈز کے سرکل میں نا کسی بھی شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ باپ نے بڑا مطلب اس کو نا سمجھانے کی کوشش کی، اور مطلب یہ بھی پوائنٹس گنوائے کہ بھی اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے، ساری زندگی تم سے دب کے رہے گا، تمہارے احسانوں کے تلے رہے گا، اور تمہیں زندگی میں کوئی بھی جو ہے نا وہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن جب مطلب یہاں کے یو کے رہنے والے جو بچے ہیں نا وہ اپنے ایک فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ ایون پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ جب محبت کی پٹی آنکھوں پہ بندھتی ہے نا تو پھر اس وقت انسان کو دنیا میں کوئی بھی فائدے اور نقصان جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اب جی شوکت کی بیٹی نے نا وہیں پہ انکار کر دیا، اور بار بار انکار کرنے کے بعد باپ کی طرف سے انسسٹ ہو رہا تھا، لڑکی انکار کر رہی تھی، تو جی انہی باتوں میں نا پھر ماں نے یہ بات جو تھی نا وہ سامنے رکھ دی کہ جو یہ اس کی بیٹی ہے نا اس کو وہاں پہ یو کے میں ایک لڑکا پسند ہے جس کے ساتھ کہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ خیر اب چونکہ شوکت ساری زندگی مطلب بیٹی کی اور ماں کی باتیں سنتے آیا تھا، ان کو کسی نہ کسی حد تک آن بھی کرتا تھا، مانتا بھی تھا، تو جی اس نے سوچا کہ چلو اگر بیٹی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، مطلب میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی شادی کر دوں گا، جو بھی لڑکا اس کو پسند ہے۔ لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب وہ لوگ یہاں پہ یو کے میں آ گئے نا تو اس وقت باپ کے سامنے جب یہ لڑکا لا کے بٹھایا گیا جس کے ساتھ کہ بھی اس کی بیٹی شادی کرنا چاہتی تھی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، اس کو ایسے تھا کہ جیسے ابھی آسمان سے کوئی بجلی اس کے اوپر گرے گی اور وہ یہیں پہ جو ہے نا وہ دم توڑ دے گا، کیونکہ وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کی شوکت کی بیٹی شادی کرنا چاہتی تھی نا وہ ایک انڈین تھا، مطلب ہندو کے ساتھ وہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ بھی اس کی شادی کر دی جائے اور اس کو کسی چیز سے روکا ٹوکا نہ جائے، کہ مطلب جو اس نے فیصلہ کر لیا ہے نا زندگی میں اب اس کو آن کیا جائے، اور باپ اور ماں ہنسی خوشی جو ہے نا وہ اس چیز کی اجازت دے دیں۔ لیکن جی شوکت نے جو تھا نا وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ اگر اس ہندو لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کر دی گئی تو تم تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گی۔ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے نا شوکت جو کہ ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ اس کی زندگی مطلب بڑے ہی ایک سکسیسفل وے میں گزر گئی ہے، آسانی کے ساتھ کٹ گئی ہے، اس نے اپنی اولاد کو بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے سنبھال لیا ہے نا، یہ مطلب سب چیزیں جو تھی نا اس کو بیکار لگنی شروع ہو گئیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، اس کو اسلام مطلب کہ فتوے وغیرہ بھی دلوائے، وہاں کے علماء کے پاس بھی لے کر گیا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ لڑکی چونکہ محبت میں اندھی ہو چکی تھی، وہ کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی دلائل کو نہ ماننے پہ آمادہ ہو ہی نہیں رہی تھی، اور باپ بیچارہ بے بس ہو کے مطلب ایک پپٹ کی طرح اپنی بیٹی کے ہاتھوں جو تھا نا وہ استعمال ہو رہا تھا۔ باپ نے اپنے حد تک رہ کے نا مطلب گھر کی حدود تک اس کو تھریٹ بھی لگائی کہ اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آئے گی تو وہ اس کو آن ہی نہیں کرے گا، ساری زندگی اس سے ملے گا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو جو اس کے ایسٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ ان میں سے کوئی حصہ وغیرہ ملے گا۔ لیکن جی اب لڑکی چونکہ یہاں پہ پلی بڑھی تھی، اس کو یہاں کے قانون وغیرہ پتہ تھے اور ہر چیز وہ انڈرسٹینڈ کرتی تھی، وہ لڑکی نہیں ہٹی،
وہ اس نے جو تھا نا اپنے باپ کو اور ماں کو دونوں کو تھریٹ دے دی کہ وہ پولیس کو کال کر لے گی، اور اگر ان لوگوں نے اس کے اوپر مزید زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ ان سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اور جی یوں شوکت بیچارہ بے بس ہو کے اپنی بیٹی کے سامنے جو تھا نا اس کو سرنڈر کرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی جو تھا اس کو اپنی بیٹی کی شادی جو تھی نا وہ اس ہندو لڑکے کے ساتھ کرنی ہی پڑی۔ گویا کہ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت کم ملتا ہے، برائے نام ہی اس کا کوئی مطلب میل جول ہے، نہ وہ اس کے گھر جاتا ہے، نہ اس سے کوئی مطلب کسی فنکشن وغیرہ پہ ملنا ہے۔ ایک طرح سے اس نے اس کو ڈس آن ہی کیا ہوا ہے، لیکن جو اس وقت شوکت کی زندگی ہے نا وہ بڑی ہی کرب میں، بڑی ہی تکلیف میں اور بڑی ہی بے بسی میں گزر رہی ہے۔ وہ بڑا ہی پچھتاتا ہے اور اس وقت کو کہ کاش وہ اس ملک میں نہ آیا ہوتا، اس نے اپنی زندگی کے 30 سال یہاں پہ رہتے ہوئے اتنی محنت کی، اتنی تگ و دو کی، اور وہ کس لیے کی کہ بھی اینڈ میں اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی ہی نہ رہے۔ بس اب اسی پچھتاوے میں اور اسی دکھ اور تکلیف میں وہ اللہ کے حضور معافیاں مانگتا ہے اور اس لڑکی کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ راہ راست کے اوپر لے آئے، اور وہ جو ہے نا وہ کم بیک کر لے، دائرہ اسلام میں دوبارہ سے داخل ہو جائے اور راہ راست کے اوپر آ جائے۔ اب سوائے دعا کرنے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا وہ اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ بھی اللہ اسے جلدی اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ وہ کرب اور تکلیف جو کہ اس کو اپنی بیٹی کو اس ہندو لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ہوتی ہے اس سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔